उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कभी दुनिया में उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आज हुक्मरानों ने अवाम की जेबें खाली कर दी हैं। ज़ुर्रियात ज़िंदगी खरीदना, अपने बच्चों के लिए उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करना, बूढ़े वालिदैन का इलाज करवाना, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना, अच्छी तालीम दिलाने के बाद उनको बसरे रोजगार देखना, ये नामुमकिन कर दिया है। और ये काम उस हुक्मरान ने किया है जो ये दावा करके आया था कि मैं पाकिस्तान में रियासत मदीना वाला निजाम लेकर आऊंगा। और जालिम, रियासत मदीना के पहले हुक्मरान हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रियासत मदीना के दूसरे हुक्मरान सदीक़ अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनको खिलाफत के मनसब पर बिठाया गया तो लोगों ने कहा कि अब आप कारोबार ना करें। अगर आप कारोबार करेंगे तो अवाम की जान, माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकेंगे। आपने फरमाया मैं कारोबार नहीं करूंगा तो मेरे घर का निजाम कैसे चलेगा। लोगों ने कहा कि आपका वजीफा मुकर्रर करते हैं। अपना वजीफा आपने फरमाया मैं खुद मुकर्रर करूंगा, और कहने लगे कि मेरा वजीफा मदीना के मजदूर की मजदूरी के बराबर होगा। लोगों ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल, मजदूर की मजदूरी थोड़ी है। आपने फरमाया अगर मेरा उसमें गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूर की मजदूरी बढ़ा दूंगा। और ये वो जालिम हुक्मरान हैं, चाहे ये हैं या चाहे इनसे पिछले हैं, कि इनके बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाते हैं हुकूमत में आने के बाद। इनके बैरून मुल्क में असासे बढ़ते चले जाते हैं। इनके कारोबार फलते और फूलते चले जाते हैं, और आवाम आए दिन गुर्बत की दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये वो हुक्मरान हैं। हर हुक्मरान आता है और कहते हैं कि आवाम कुर्बानी दे, पाकिस्तान के लोग कुर्बानी दें। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कुर्बानी दे चुके हैं। पाकिस्तान के लोग अब जिंदगी जैसी जिंदगी नहीं जी रहे। तुमने जेबें खाली कर दी हैं, अब तुम हमारे जिस्म से कपड़े उतारने चाहते हो। तुम्हारी इस नाकाम पॉलिसियों की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, और तुम कहते हो कुर्बानी अवाम दे। अब कुर्बानी अवाम नहीं देंगे, अब कुर्बानी तुम दोगे। अब तुम्हारी तनख्वाह पाकिस्तान में काम करने वाले मजदूर के बराबर होनी चाहिए। आप इस इत्तेफाक करते हैं? हमारे हर एमपीए की, हर एमएनए की, हर वजीर की, हर मुशीर की तनख्वाह मजदूर की मजदूरी के बराबर होनी चाहिए। इनसे तमाम मराहत वापस ले लें, और इनके बीवियों के खर्चे भी अवाम बर्दाश्त करें, इनके बच्चों की स्कूलों की फीसें भी अवाम बर्दाश्त करें, इनके घर के किचन में जलने वाली लकड़ी और गैस का खर्चा भी अवाम बर्दाश्त करे। ये कहां का निजाम है? ये कहां की बात का इंसाफ है? ये किस तरह के रियासत मदीना का निजाम तुम लाए हो? ये निजाम हम नहीं मानते, हम इसका इनकार करते हैं। हमें वही रियासत मदीना का निजाम चाहिए कि जब हुकूमत इक़्तिदार में, मुमलिकत में एक मरतबा कहत आ गया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में कहत आया, तो आपने चोर के हाथ काटने की सजा बंद कर दी। फरमाया जब तक मैं सबको उनके पेट भर खाना न पहुंचा सकूं उस वक्त तक चोर का हाथ ना काटा जाए। गोश्त खाना बंद कर दिया कि जब तक लोगों के लिए रोजी का बंदोबस्त नहीं होगा, ये मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं ये अच्छा खाना अपने सामने रखूं। ये थी रियासत मदीना। तुम कैसी रियासत मदीना लाए हो?
رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. تھانے میں چلے جائیں, پٹوار خانے میں چلے جائیں, دفتر میں چلے جائیں, عدالت میں چلے جائیں, رشوت اس طرح مانگتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو ادھار دینا ہو. رشوت سمجھ کے نہیں مانگتے, تحفہ مانگتے ہیں, حق سمجھ کے مانگتے ہیں, ماں کا دودھ سمجھ کے مانگتے ہیں. اور تمہیں کس لیے تنخواہیں دیتے ہیں, تمہیں کس لیے مراحت دیتے ہیں, تمہیں کس لیے حکومت یہ سارے فنڈ دیتی ہے. یہ وہ نظام ہے جو اس ملک پہ چل رہا ہے. سب سختی ہے تو غریب کے لیے, قانون ہے تو غریب کے لیے, نظام ہے تو غریب کے لیے. کسی طاقتور کے سامنے یہ قانون سر نہیں اٹھاتا, کسی طاقتور کے سامنے یہ نظام سر نہیں اٹھاتا. یہ نظام صرف غریب کو دبانے کے لیے ہے, صرف غریب کی کمر پر مزید بوجھ بڑھانے کے لیے ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس نظام سے بغاوت آپ کو کرنی ہوگی, کیونکہ اس نظام کو تقویت آپ کے ووٹ سے ملتی ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں کسی ظالم کو, وڈیرے کو, جاگیردار کو, کرپٹ کو. وہ حکومت کے منصب پر بیٹھ کر اپنی جیسی بد انتظامی, اپنے جیسے بدزینت, اپنے جیسے غلط لوگوں کو اعلیٰ مناصب پر بٹھاتے ہیں اور مل کر عوام کے رگوں میں سے خون نچوڑتے ہیں, عوام کی کھال اتارتے ہیں. اور پھر عوام الیکشن والے دن ایک چاول کی پلیٹ کی خاطر 500 اور 1000 روپے کی خاطر ان ظالموں کو اور وڈیروں کو ووٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد اپنے بچے کی نوکری کے لیے 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ روپے رشوت دیتے ہیں. جب علاج کے لیے اسپتال میں جاتے ہیں تو اسپتال میں دوائی نہیں ملتی, دوائی ہو تو ڈاکٹر چیک نہیں کرتا. جب تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں استاد پڑھاتا نہیں ہے. انصاف کے لیے تھانے اور کچہری میں جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا. کیا وجہ ہے؟ یہ جس طرح مولانا عبدالستار فرما رہے تھے نا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کو اقتدار کی مسندوں پر پہنچاتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اس ظلم کے نظام کو ہم مل کر ختم کر سکتے ہیں. جائز کام ہے, جائز کام کے لیے رشوت دینے کا کیا وجہ بنتی ہے؟ جائز کام ہے, آپ کا حق ہے, اور آپ تھانے میں جا کے رشوت دیتے ہیں. تو جائز کام ہے, آپ پٹوار خانے میں رشوت دیتے ہیں. جائز کام ہے, دفتر میں جا کے رشوت دیتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, سرکاری افسروں کی منتیں کر کے آپ اپنا کام کرواتے ہیں. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ یہ ہمارا معیار تھا. ہمارا معیار کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم, صحابی رسول, مراد رسول, کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس پر عمر فاروق چل رہے ہوں. اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں اور کہتے ہیں کہ لوگوں میری بات سنو اور مانو. ایک عام مسلمان, ایک بدو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر فاروق نہ مانوں گا نہ سنوں گا. آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے, تم میری کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہنے لگا مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھی وہ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی. میرے حصے میں بھی ایک آنی چاہیے تھی, آپ کے حصے میں بھی ایک آنی چاہیے تھی. آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ اسی کپڑے کا ہے. آپ دراز قد انسان ہیں, آپ کا لباس ایک چادر سے نہیں بن سکتا تھا. آپ نے اپنے حق سے زیادہ کیوں لیا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. مجھے مطمئن کریں, مجھے مطمئن کریں گے تو آپ کی بات سنوں گا بھی صحیح اور مانوں گا بھی صحیح. آپ نے اشارہ کیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کھڑے ہو جاؤ, میری وضاحت کرو. بیٹے نے کہا کہ ابا جی کو بھی ایک چادر ملی تھی اور مجھے بھی ایک چادر ملی تھی. نہ ان کا لباس بن رہا تھا نہ میرا بن رہا تھا. میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ خلیفۃ الرسول امیر المومنین عمر فاروق کو دی ہے, تب جا کر ان کا کرتا بنا ہے. اب کہتا ہے وہ بدو, ہاں امیر المومنین
آپ بات فرمائیں، سنوں گا بھی صحیح اور مانوں گا بھی صحیح۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، اور کسی ایسی سے جا کر پوچھ لیں آپ کہ جس گاڑی پر سوار ہیں آپ، یہ کہاں سے لی ہے آپ نے، اور کسی تھانے دار سے پوچھ لیں، کسی تفتیشی سے پوچھ لیں، کسی پٹواری سے پوچھیں، کسی جج سے پوچھیں کہ یہ تم جو بگلوں میں رہ رہے ہو، یہ تمہارے بچے جو باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ تمہاری تنخواہ میں کہاں سے ممکن ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا پاکستان میں وہ نظام ہے؟ ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم بالکل نہیں پوچھ سکتے کہ ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے، ہم نے وڈیروں کا ساتھ دیا ہے، ہم نے انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کا ساتھ دیا ہے، ہم نے عوام کے خون کو چوسنے والوں کا ساتھ دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج عوام اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے سے قاصر ہے۔ آج بنیادی حقوق نہیں مل رہے عوام کو، تعلیم نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، امن نہیں ہے، عزت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظلم کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ، باطل کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ، ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ان کے نعروں میں، ان کے بہکاووں میں، ان کے جھانسوں میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا۔ اگر انصاف چاہیے اس ملک میں، عدل چاہیے اس ملک میں، خوشحالی چاہیے اس ملک میں، فلاح چاہیے اس ملک میں، ترقی چاہیے اس ملک میں، تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ حکمران بعد میں بدلیں گے، ہم بدلیں۔ ہم کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں، ہم کسی چور کا ساتھ نہ دیں، ہم کسی زانی کا ساتھ نہ دیں، ہم کسی کرپٹ کا ساتھ نہ دیں، ہم کسی جھوٹے کا ساتھ نہ دیں۔ انکار کریں ان کو۔ یہ وہ حل ہے کہ جس سے اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آنے والے میں تمام دریا خان کے شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مختصر کال پر آپ یہاں تشریف لائے۔ میں اپنے تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام معزز صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تحریک معراج القرآن کے نائب ناظم ضلع ڈاکٹر اسلم خان صاحب موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دیگر اسکول، پرائیویٹ اسکولز کے مالکان یہاں موجود ہیں، یہاں پر دکاندار موجود ہیں، جماعت اسلامی یوتھ کے صدر کامران مغل، جنرل سیکرٹری نواز شینا، تحصیل بکھر کے صدر موجود ہیں، سلمان آفریدی، جماعت اسلامی کی ٹیم اور تمام جو جماعت کے اور دیگر حضرات یہاں آئے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیغام یہی ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص، جو قیادت اس قیادت کے معیار پہ نہیں ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی قیادت کا ساتھ نہ دیں۔ یہ طے کر لیں، وہ کسی جماعت سے ہو، وہ کسی گروہ سے ہو، جو بھی ہو، صحیح لوگوں کا، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ اگر تھانے میں ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ ہمارے پاس آئیں۔ تھانے دار رشوت مانگتا ہے، ایس ایچ او رشوت مانگتا ہے، تفتیشی رشوت مانگتا ہے، محرر رشوت مانگتا ہے، پٹواری رشوت مانگتا ہے، اہل مند رشوت مانگتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے پاس آئیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی 5,000 دو، 2,000 آگے دیتے ہیں، 3,000 اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور جب خود جاتے ہیں بکھر تو ان کی کار میں 500 کا پیٹرول پڑتا ہے، اور جب کسی غریب کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی کار میں 2,000 کا پیٹرول آتا ہے۔ خود جاتے ہیں تو 500 کے پیٹرول پہ جاتے ہیں، اور غریب کے کام پہ جائیں گے تو کتنے پیٹرول لگے گا؟ 2,000 روپے کا۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کس نظام سے بغاوت ہم نے کی ہے؟ ہم بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کام جائز ہے، آپ حق پر ہیں، آپ رشوت نہ دیں۔ رشوت مانگتے ہیں ہمارے پاس آئیں، ہم گریبان پکڑیں گے اس تفتیشی کا، اس تھانے دار کا، اس پٹواری کا، اس اہلکار کا، اس افسر کا، کہ جو آپ سے رشوت مانگتا ہے جائز کام کا۔ ناجائز کام کے لیے ہمارے پاس نہ آئے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ جائز کام ہوگا، جتنی ہماری ہستی ہے، اپنے خرچے پر آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، اس شہر کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا